हम किधर भटक रहे हैं, हमें कौन भड़का रहा है? हम करेंगे खुल के बात, सच्चाई और दलील के साथ। आजम सवाती साहब का इस्तीफा लिया गया। सर आजम एक साहब, सेकंड। मैं भट्ट साहब आपकी बात बिल्कुल ठीक। आपका स्टेटस को है वो सर एकदम नहीं टूटता है। 21 तोपों की सलामी है पीटीआई को, हाँ। लेकिन वो मजबूरी में दिया गया है। या तो उससे रेवोल्यूशन तोड़ता है या रिफॉर्म्स। People wanted some change, some new faces. एक गरीब के घर में घुसकर उनको मारा। PMLN काफ़ी अरसे से हुकूमत कर रही थी। जी हाँ। Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? उभरता हुआ पाकिस्तान, ना नया ना पुराना, बस सिर्फ पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद भट्ट, TNN TV नेटवर्क पर। आजकल पाकिस्तान दुनिया की निगाहों का मरकज़ बना हुआ है। हाल ही में आपने देखा होगा कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए दो रोज़ा दौरे पर, और उनकी वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात हुई। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहला मौका है कि इतना बड़ा डेलीगेशन पाकिस्तान में आया सऊदी अरब क्राउन प्रिंस के साथ। $20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करके गए हैं और 8 MOUs भी साइन हुए हैं। माजी में आपने देखा होगा कि सैकड़ों MOU साइन हो चुके हैं, लिस्ट बहुत तवील है, लेकिन उन पे अमल कम होता है। ज़्यादातर मतलब अगर 200-300 अगर साइन हुए होंगे तो 3-4 पे अमल हुआ होगा। 8 MOUs ऐसे हैं जो कि बड़े एक्टिव होंगे और इनके ऊपर यकीनन सब के ऊपर अमल दरामद जो है वो यकीनी होगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। बड़ी अच्छी बातें हुई हैं क्राउन प्रिंस के साथ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की, और उन्होंने मतलब दिल खोल कर अपनी भी बात की और उन्होंने भी अपने बातें की। वो उनकी इस बात के ऊपर बड़ा लोगों ने खुशी का इजहार किया जब उन्होंने ये कहा कि आप मुझे पाकिस्तान का सऊदी अरब में एम्बेसडर समझें। कितनी बड़ी बात है, कितनी एक इतनी बड़ी बात है कि इससे यकीनन जो हमारे दुश्मन मुल्क हैं वो उनकी तबीयत में तकरीबन ज़ाहिर है एक परेशानी उनको उठानी पड़ी होगी यकीनन इस बात के ऊपर। और फिर सबसे बड़ी बात हुई जो अवाम की पजीराई उनको मिली है इमरान ख़ान साहब को, जब उन्होंने ये कहा कि हमारे जो कुछ 2-2.5 हज़ार हमारे जो लोग वहाँ कैद में हैं, आप उनको अपने आदमी समझें और मेहरबानी करके आप उनको थोड़ा देखें, रियायत दें और उनको छोड़ दें। वो घर बार छोड़ कर वहाँ नौकरियों के लिए गए हुए हैं, ओवर स्टे कर जाते हैं, गलत काम हो जाते हैं। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आया क्राउन प्रिंस की तरफ से और उन्होंने उसी वक्त ऑर्डर किया और 2000 पाकिस्तानी जो कैद में थे को छोड़ दिया। यकीनन ये एक इतना बड़ा स्टेप है। नॉर्मली होता यही है कि आप कंसीडर करते हैं रिक्वेस्ट को और जाके फिर केसेस मंगाते देखते हैं, लेकिन उन्होंने फ़ौरन उसका रिलीज़ ऑर्डर दे दिया। तो ये है एतमाद, बाहमी एतमाद, प्यार, मोहब्बत। आपने देखा होगा कुलभूषण का केस चल रहा है वहाँ हेग में, आज आखिरी दिन है उसका, और भारत जो है वो बुरी तरह से अपना केस प्लीड करने में नाकाम हो गया है। और पाकिस्तान की तरफ से जो वकला का पैनल गया था, माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे इनके साथ, हमारे जो आज तजियाकारी यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। और भारत के पास जुमे के रोज़ आपने देखा होगा वहाँ पे एक हादसा हुआ, ख़ुदकुश बमबार ने एक मिलिट्री कानवा एक 78 गाड़ियों का था, उसके अंदर अपनी गाड़ी रैम कर दी SUV, और उसके अंदर तकरीबन 44 जो जवान हैं वो मर गए और कुछ ज़ख्मी भी हुए। ये एक बहुत बड़ा हादसा था। उसके रिएक्शन में उन्होंने मोदी साहब ने फ़ौरन ही उन्होंने थ्रेट देना शुरू कर दिया पाकिस्तान को कि मैं बदला लूँगा, और फ़ौजों की तरफ से भी बड़े ख़तरनाक किस्म के बयानात आ रहे हैं।
اور دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ PSL منعقد کیا ہوا ہے اور بڑے آرام سے اس کو دیکھ رہے ہیں. ایک کانفیڈنس کی لیول آپ دیکھیں کہ ادھر ایک وار ہسٹیریا اس نے شروع کیا ہوا ہے ہمارے پڑوسی وزیر اعظم نے, اور ادھر اس کے اوپر عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا کہ مختصر پیغام میں انہوں نے ایک دفعہ پھر دوستی کا ہاتھ بڑھایا. انہوں نے کہا کہ ہم دہشت گردی کے تو ویسے خلاف ہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنی 70,000 قیمتی جانیں گنوائی ہیں. تو اگر آپ سمجھتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ کر اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں اور انکوائری بھی کر سکتے ہیں. یہ آفر انہوں نے ٹھکرا دی ہے. اور ساتھ عمران خان نے یہ بڑا کلیئر کہا ہے کہ اگر آپ نے ذرا کوشش کی پاکستان کو چھیڑ خانی کرنے کی تو ہم اس کے اوپر میٹنگیں یا سوچ پچار نہیں کریں گے, وی ول ریٹیلیٹ, اس کا فوری طور پر جواب دیا جائے گا. اور شاہ محمود قریشی صاحب نے اقوام متحدہ میں بھی درخواست دے دی ہے جس میں کہ انہوں نے توجہ دلائی ہے سیکرٹری جنرل کی, اور سیکرٹری جنرل نے ان ریٹرن کہا ہے کہ وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو ٹینشن ہے اس کو ڈیفیوز کیا جا سکے. ہم نے ہمیشہ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے. انہوں نے ریٹیلیشن کا انہوں نے ایک دم ری ایکشن جو شو کیا ہے, تجارت بند کر دی ہے, گاڑیاں کھڑی ہو گئی ہیں, اور جو ہوٹلوں میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے 48 گھنٹے کا ان کو نوٹس دے دیا. مطلب ایک اس کو کہتے ہیں انگریزی میں وائلڈ ایکشن, مطلب بغیر سوچے سمجھے. آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی بھارت میں کبھی کوئی اس قسم کا حادثہ ہوتا ہے, سوئسائڈ اٹیک ہوتا ہے, بغیر سوچے سمجھے فوری طور پر جو ہے الزام تراشی جو ہے وہ پاکستان کے اوپر آ جاتی ہے. ابھی یہ حادثہ ہوا, ابھی ڈیڈ باڈیز نکال رہے ہیں, زخمیوں کو نکال رہے ہیں, جی پاکستان نے حملہ کیا, نہ بندے کو دیکھا نہ کون ہے کیا ہے. اب بعد میں پتہ چلا کہ یہ 20 سال کا جوان تھا جو کہ جس نے کہ اس کے اوپر حملہ کیا. ظاہر آپ کشمیر میں ظلم و ستم کر رہے ہیں, تباہی بربادی کر رہے ہیں, لوگوں کو مار رہے ہیں, پیلٹ گن سے زخمی کر رہے ہیں, تو اس کا جواب تو کچھ تو ملے گا. اور اب تو وہ سلسلہ رہا ہی نہیں ہے کیونکہ اب قیادت جو ہے وہ جوان ہاتھوں میں ہے. جعلی اکاؤنٹس کے معاملے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلاول زرداری اور زرداری صاحب کی اور فریال تارپور کی جو درخواستیں تھیں وہ مسترد ہو گئی ہیں, اور اب دیکھنا ہے کہ اونٹ جو ہے وہ کس کروٹ بیٹھتا ہے. ان تمام باتوں پہ ہم بات کریں گے. ہم نے آج دعوت دی ہے جناب افتخار سید صاحب کو. آئیے, سید صاحب کو سینئر تجزیہ کار ہیں, ہمارے پروگرام میں آتے رہتے ہیں اور دوسرے ٹی وی چینلز میں بھی. میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ محمد بن سلمان تشریف لائے یہاں پر, اور ان کا ایک بہت ہی نہایت ہی کامیاب دورہ گیا ہے, اور اس وقت پاکستان ایک بڑے فائنینشیل کرائسس میں سے گزر رہا ہے, اور روزانہ جیسا کہ اخبارات میں آیا تقریباً 15 ارب کے قرضہ ہم لیتے ہیں, نوٹ چھپتے ہیں, اس کا مطلب. تو بہت ہی ایک ڈیپ فائنینشیل کرائسس میں اس وقت ایک 20 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری پاکستان میں آنا ایک بہت اچھا شگون ہے, اور ساتھ جو MOUs بھی سائن ہوئے ہیں. آپ اس انویسٹمنٹ کو کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں میں اسے انویسٹمنٹ نہیں سمجھتا, میں اسے قرضے کی شکل میں سمجھتا ہوں. دیکھیں نا, آپ نے بونڈز کی شکل میں 2.5% سے اوپر ورلڈ بینک, ایشیا بینک اور IMF نہیں دیتے آئے ہیں, لیکن یہ 10 اور اس کے بعد 8 کی میں نام نہیں لیتا, لیکن 8% گارنٹی دی گئی ہے. یعنی اگر ہم نے وہ پیسہ ٹائم پہ نہیں دیا یا کسی قسم کی ہرڈل آئی پینلٹی بھی دینی پڑتی ہے, تو پینلٹی بھی دینی پڑے گی. تو یہ کہلائے گی بیسیکلی انویسٹمنٹ. ہم جس کے لیے وی ور سیکنگ فور وہ یہ تھا مسئلہ کہ سعودی عرب جو 25 لاکھ لوگوں کو روزگار بھی مہیا کرتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 5 سے 5.5 ارب ڈالر ہر سال ہمیں, اور میکسیمم فارن ایکسچینج جی وہیں جی سے آ رہا ہے, جی وہیں سے آ رہا ہے. بالکل. تو جب دنیا اپنے فیصلے کرتی ہے, اسے کوئی غرض نہیں کہ اس کے تعلقات دوسروں سے کیسے ہیں, وہ اپنا گھر دیکھتے ہیں, اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. عمران خان کی نظر میں فرسٹ اینڈ فورموسٹ جو سامنے ہے وہ اس وقت میں ہے پاکستان, کہ ہاؤ ٹو ریبلڈ اے ڈیڈ اکانومی, کہ وہ اس انداز اور فکر میں لگا ہوا ہے جو اس کا باڈی لینگویج تھی. میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو پریشان ہو گیا ہوں
کہ اس کے اندر ایک ایسا شخص بھی چھپا ہوا تھا کہ ایون اگر اسے ضرورت پڑتی تو وہ رونے لگ جاتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ نہیں وہ آنسو میرا خیال ہے آئے تھے لیکن کنٹرول کیے ہیں انہوں نے جب انہوں نے ان لوگوں کی بات کی ہے جو وہاں قید میں تھے. اور پھر جب ان کی ریلیز ہوئی ہے تو وہاں پہ وہ جو نعرے لگے ہیں, آپ کسی قید بندے سے پوچھو, آپ لوگوں کے پاس 10 11 سال ملے, آپ نے نام لینا گوارا نہیں کیا ان سے. یعنی ان سے کیا خوف تھا یا آپ اپنے اندر سے ڈیفالٹر ہیں؟ میں اسے بڑا کنسٹرکٹیو, پروڈکٹیو اور فروٹفل وزٹ دیکھتا ہوں پاکستان کے لیے. اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ودن 2 منتھ کے اندر یہ شروع ہو جائے گا. اور بڑی آپ کو میں خبر دوں کہ وہ پی آئی اے نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستانی جو آزاد ہوئے ہیں ان کو ہم ٹرانسپورٹ کرنے کو تیار ہیں. مطلب بہت بڑا جسچر ہے. جی ہاں بالکل. تو یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اپوزیشن کو چاروں خانے چت کر دیا ہے کہ حکمرانی. آپ نے اچھا نہیں, آپ نے بڑا وہ شور پوائنٹ چھیڑ دیا ہے کہ اپوزیشن کو چاروں خانے چت کر دیا. بالکل صحیح ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی اپوزیشن لیڈر کو, سیاسی جماعت کے لیڈر کو, انکلوڈنگ لیڈر آف دی اپوزیشن کو عشائیے میں نہیں بلایا گیا. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اٹ از ناٹ گڈ فار دی ہیلتھ آف دی کنٹری؟ اور ڈیموکریسی میں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ڈیموکریسی کے حساب سے تو یہ غیر روایتی طریقہ ہے. لیکن بنیادی جس قسم کی چپکلش ابھی چل رہی تھی وہ عمران خان, دیکھیں نا, میں نے کہا نا کہ شخصیت کو ہم نے نہیں ڈسکس کرنا ہے, ہم نے شخصیت کی خوبیوں کو اور خامیوں کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے. اچھی جو نہیں تو جب آپ خامی ڈسکس نہیں کریں گے تو اصلاح کیسے ہوگی؟ جی ہاں, تو اب جہاں ان کی خامی ہے, ہم میں سے فرشتہ تو کوئی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر کوئی حکمران بھی غلط کام کرتا ہے تو ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. ڈونٹ یو تھنک اٹ واز ان اے بیڈ ٹیسٹ irrespective کہ بھائی ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں, کو بلا لیا جاتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. نہیں, جو کیسز نہیں ہیں ان کو بھی چھوڑ دیتے. لیکن مجھے لگتا ہے یہی کہ اگر انہوں نے یہ بات رکھی بھی ہے تو شاید انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو بھی آپ بلائیں. میں پرسپشن کی بات کر رہا ہوں. نہیں تو جب آپ اس کو پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین لگا سکتے ہیں تو اس کو اس میں بھی بلا سکتے ہیں. یہاں تو نیریٹو سارا دیکھو نا برباد ہو جاتا ہے اس گورنمنٹ. برباد ہوتا ہے اس گورنمنٹ کے نہیں تو یہی تو کھیل کھیلیں گے وہ. دیکھیں نا, یہ جو گورنمنٹ جو بنی ہے نا, اس نے جس دن کرپشن کا ڈھنڈورا پیٹنا بند کر دیا, کیونکہ پاکستان کے پیسے گئے ہیں, پاکستان کے پیسے لوٹے گئے. ابھی آپ کیا مانگ رہے ہیں سر لوگوں سے؟ پیسے, یہ پیسے تھے نا. دیکھیں لوٹا ہوا مال تو واپس آ سکتا ہے اگر آپ سعودی ماڈل کرتے یہاں پر. وہاں دیکھیں $100 بلین جو ہیں وہ واپس آ گئے 15 دن کے 20 دن کے اندر, اور انہوں نے سب کو چھوڑ بھی دیا. وہ جب انہوں نے کہا نا کہ میں آپ کی بات کو ٹال نہیں سکتا, تو ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ 106 ارب روپے میں ریکور کر سکا ہوں وداؤٹ پٹنگ دیم بیہائنڈ دا بار. ہاں بالکل ٹھیک ہے نا. تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ یعنی بٹ صاحب آپ مجھ سے زیادہ تاریخ کے خود رہے ہیں نقاد, کہ ہر دفعہ یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ پچھلے یہ کر کے چلے گئے, پچھلوں نے یہ ستیہ ناش کر دیا. جب خزانہ بھرا ہوا انہیں ملتا ہے تو ان کی, میں نے کہا نا کہ نان پروڈکٹیو قسم کے پروجیکٹس ہوتے ہیں جو ہمیں بربادی کی طرف لے کے جاتے ہیں. آپ اگر آج بھی دیکھیں کہ یہ جو ڈرینیج سسٹم انہوں نے پورے پاکستان کا برسات کا پانی نکالا تھا, اس کا پیسہ اربوں ڈالرز کے اندر پہنچ گیا قرضے کی شکل میں. تو آپ ایسے پروجیکٹ کیوں شروع کرتے ہیں جو ہمارے گلے کے اندر پڑتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ جسے کیپریشس ول کہتے ہیں, کہ من کی موج, ویونگ بیہیویئر, ایریٹک بیہیویئر کے ساتھ. آپ نے آج یہ مجھے اچھا لگ رہا ہے, یعنی آپ کو ایک ریل لائن جو 7 سے 8 ارب روپے سبسڈی دینی پڑے گی, تو اس نے اپنی جو سول کاسٹ ہے یا جو کیپٹل ہے وہ کب نکالے گی؟ 70 سال ہو گئے یہی ڈبل ٹریک موجود ہے جو انگریز چھوڑ کر گئے تھے, اس میں ہم نے کیوں نہیں ایڈیشن کیا؟ بالکل, میں آئی ٹوٹلی ایگری ود یو. کیونکہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا سر, جو فریٹ ٹرین ہے, اگر آپ اس کو, میں نے کہا نا پاکستان کی لمبائی طویل ہے, ریل چاہیے, آپ اس کو لوپ لائن بنا سکتے ہیں نا, ٹریک چاہیے, ٹریک چاہیے, لوپ لائن. آپ صرف اسی لائن کو یوز کیوں کرتے ہیں؟ آپ اسلام آباد سے پھر پشاور اور کوئٹہ اور پھر کراچی لے کے آئے تو آپ کی کاسٹ آف جو پروڈکٹ ہے وہ کم ہو جائے گی, جس سے غریب آدمی کو فائدہ پہنچے گا. آج کسی ٹرانسپورٹر کے پاس جاؤ تو وہ سب سے پہلے کہتا ہے جی میرا کرایہ بڑھ گیا پیٹرول کی وجہ سے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں نے مسافت کتنی طے کی ہے. بیسک میں سمجھتا ہوں کہ جن شعبہ جات کو انہوں نے
جس میں انویسٹمنٹ کرنے کا کہا ہے، یہ شعبہ جات وہ ہیں جو مجھے لگتا ہے جیسے انہوں نے موٹر وے بنائی اور ایوب خان نے ڈیم بنایا، اس ڈیم نے اپنے پیسے بھی نکالے اور آج تک وہ لائٹ کی شکل کے اندر پیسے کما رہا ہے۔ ہمیں ایسے پروجیکٹس چاہیے، ہمیں ٹرکی کا ماڈل اپنانا چاہیے۔ یہ بات تو بڑی طیب اردگان کی کرتے تھے، لیکن جب وہ میئر تھا اس نے 22 سے 25 جو تھی وہ پانی کے ذخیرے بنا دیے۔ آپ نے تو کام ہی نہیں کرنے دیا، ان کو ہٹا ہی دیا سر الیکشن میں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ کام ان کو دیکھیں نا، کام 2 سال میں نظر کہہ رہے آتا تھے ہے۔ کہ ہم 5 سال اور ملیں گے تو ہم کمپلیٹ کریں گے۔ نہ یہ ممکن نہیں ہے۔ بھٹو کو کتنے ملے؟ ہاں تو بالکل صحیح ہے۔ ایوب خان کو اگر اوور آل لگا کے ٹائم دیکھیں تو کتنے ملے؟ یہ بات جو آپ کی ہے نا کہ اگر کسی نے کام کرنا ہو تو سال بھی بہت ہوتا ہے۔ سر لوگ سوتے نہیں ہیں، لوگ سوتے نہیں ہیں۔ مجھے مصطفیٰ کمال کو میں 2 دفعہ وزٹ کرنے گیا جب وہ میئر کراچی تھے، ان ریسپیکٹ اس کی پولیٹیکل میری انکلیکیشن کوئی نہیں ہے کسی قسم کی، میں ورکنگ ایبیلٹی کی بات کر رہا ہوں کہ سرپرائز وزٹ کھوسا صاحب، ہمارے محترم چیف جسٹس صاحب، انہوں نے ان کو یہ پورا 1 مہینے کا پیریڈ نہیں دیا، کوئی ایک سو موٹو بتائیں مجھے، لیکن اس کے نتیجے میں یا اس کی سبسٹیٹیوشن میں یا آلٹرنیٹو میں کیا کسی وزیر نے ابھی تک نظر آ رہا ہے کہ سرپرائز وزٹ کیا ہو؟ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو جب آپ کا ایگزیکٹو جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تو پھر وہ ویکیوم کوئی نہ کوئی پر کرے گا۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر یہیں سے سلسلہ جوڑیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑا ہے۔ سو لیٹس ہیو بریک۔ ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ سر ایک سیکنڈ، میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے، کہ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اس سے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ٹیکنالوجی میں آپ کے اہم قدم۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔ نیشنل بینک آف پاکستان، قوم کا اپنا بینک۔